अगर तू ये चाहे कि तेरे लहजे से खुशबू आए, अगर तू ये चाहे कि तेरे लहजे से खुशबू आए, तो फिर ये ज़रूरी है कि पहले तुझे उर्दू आए। इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु में वाक़ई कर्नाटका उर्दू एकेडमी में, जहाँ यौम उर्दू के मौके पर एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया है। ये तकरीब उर्दू ज़बान और अदब को फ़रोग़ देने के लिए रखी गई है। इस तकरीब में मशहूर मारूफ शेरा, अदीब, सरकारी नुमाइंदे और असातिज़ा शामिल थे। साथ ही इस तकरीब में सदारती खिताब, शेरी नशिस्त और उर्दू ज़बान के खिदमत पर गुफ्तगू शामिल है। तो चलिए जानते हैं कि इस तकरीब में क्या कुछ ख़ास है। आज कर्नाटका उर्दू एकेडमी के कॉन्फ्रेंस हॉल में हमने जश्न यौम उर्दू मुनाकिद किया। आपकी इत्तला में ये बात रहे, पूरे कर्नाटका स्टेट में वो मुख्तलिफ NGOs जिनको एकेडमी माली ताउन देती है, वो तमाम NGOs और हमारे जुमला अरकान अपने अपने अज़ला में यौम उर्दू के नाम से मुख्तलिफ उर्दू अदबी सकाफ़ती प्रोग्राम मुनाकिद कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। अभी रिसेंटली 15 दिन पहले हमने हुबली में एक शानदार कुल हिंद मुशायरा मुनाकिद किया। अभी कल की बात है, मैं चंद्रायपटन में हमारी एक मुअज़्ज़ज़ रुकन डॉक्टर अख्तर सईदा साहिबा की निगरानी में एक शानदार यौम उर्दू का मुशायरा मुनाकिद किया। रात में 3 बजे मैं बज़ात खुद वहाँ से लौटा। और परसों कोलार शहर में अलमीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की निगरानी में एक आलीशान पैमाने पर यौम उर्दू मुनाकिद हुआ। ये हमारे सदाए हिंद के सोशल मीडिया से मुताल्लिक़ मौजूद हैं, गवाह हैं इस बात के। इस तरह से पूरे स्टेट में मुख्तलिफ़ अज़ला में मुख्तलिफ़ शहरों में हम यौम उर्दू के नाम से मुशायरे, और आपने जैसा कि अभी आपने देखा कि ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब जो हमारे एक मुअज़्ज़ज़ रुकन हैं, एक बेहतरीन ड्रामा निगार हैं और बड़े फ़नकार हैं, उनको उर्दू में ड्रामा पेश करने की जो अल्लाह ने सलाहियत अता की है, बेशक वो लाजवाब है। फ़नून लतीफ़ा के मैदान में कर्नाटका सरकार ने उनकी खिदमात का एजाज़ करते हुए, उसका एतराफ़ करते हुए कन्नड़ा राज्योत्सव अवार्ड से नवाजा है, जिस पर पूरी एकेडमी बहुत मसरूर है। मैं फिर एक बार हमारे कायद अलहाज BZ ज़बीर अहमद साहब, हमारे कायद जनाब नसीर अहमद साहब, पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका, और जुमला मुस्लिम कायदीन की जानिब से हमारे अरकान, रजिस्ट्रार साहब, स्टाफ की तरफ से उन्हें हदीये तबरीक पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मज़ीद वो इसी तरह से मंजिल ब मंजिल तरक्की की मंजिलों पे गामज़न होते रहेंगे, तरक्की करते रहेंगे। और आज का जो यौम उर्दू मखसूस प्रोग्राम यहाँ जो मुनाकिद हुआ, इसमें हमारे साथ 2 मुअज़्ज़ज़ मेहमान, 2 बुज़ुर्ग तरीन उर्दू की शख्सियात जो उर्दू पर सनद का हैसियत रखती हैं, एक जनाब प्रोफेसर मीम नून सईद साहब और दूसरे आलमी शोहरत याफ्ता अदीब व शायर जनाब रियाज़ रहीम साहब जो मुंबई से तशरीफ़ लाए। दरअसल वो कर्नाटक के धारवाड़ के हैं। उनको हमने बतौर मेहमान यहाँ पे बुलाया था और उन दोनों हज़रात ने उर्दू के हवाले से जो कीमती मशवरे दिए हैं, जो कीमती बातें उन्होंने पेश की हैं, यकीनन हम सब के लिए काबिल गौर हैं और बहुत हद तक हम उनकी नसीहतों पर अमल करेंगे और अमल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे जुमला अरकान आज मौजूद थे। जुमला हमारे मुअज़्ज़ज़ अरकान, हमारे रजिस्ट्रार साहब एजाज़ पाशा साहब मौजूद थे, हमारा पूरा स्टाफ था, जनाब सैयद शफ़ीउल्लाह साहब थे, जनाब नियाज़ुद्दीन RTO मौजूद थे और जनाब हमारे इफ्तिखार शरीफ साहब मौजूद थे, और कई मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हमारे साथ, डॉक्टर शफ़ी साहब बदाउनगिरा से तशरीफ़ लाए। ये तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज हमारे साथ शरीक रहे। माशाअल्लाह तहनीत का प्रोग्राम भी हुआ, यौम उर्दू भी मुनाकिद हुआ और हमारे शोरा ने अपने मुनफरिद अंदाज में अपना मखसूस उर्दू शेरी कलाम भी पेश किया, जिसको सारे सामीन ने बहुत पसंद किया। आज मुझे वाकई बहुत मसरत हो रही है कि कर्नाटका उर्दू एकेडमी ने मेरी तहनीत की, मखसूस लोगों को यहाँ बुलाया था उन्होंने। मैं चूँकि मुझे ये राज्योत्सव अवार्ड रायचूर से दिया गया है, जो मेरा वतन है, वहाँ के मेरे पसंदीदा शायर शैदा रोमानी साहब का एक शेर मैं आपकी नज़र करता हूँ, जिनको मैं शैदा चाचा बुलाया करता था। फ़िक्र व एहसास की खुशबू के लिए ज़िंदा हूँ, फ़िक्र व एहसास की खुशबू के लिए ज़िंदा हूँ, दिल में जलते हुए जुगनू के लिए ज़िंदा हूँ। लोग किस किस के लिए जीते हैं मुझे क्या मालूम, मैं जो ज़िंदा हूँ तो उर्दू के लिए ज़िंदा हूँ। तो उर्दू से मेरी इतनी मोहब्बत रही है शुरू से, इसीलिए मैंने उर्दू ड्रामे ज़्यादा किए।
جنوبی ہند میں کافی میں اردو ڈرامے کر رہا ہوں. نہ صرف جنوبی ہند بلکہ شمالی ہند میں بھی میں نے دلی میں, حیدرآباد میں, دبئی میں, ہر جگہ میں نے اردو اپنے ڈرامے پیش کیے ہیں. تو میرے مجموعی خدمات کے لیے آرکیٹیکچر, چونکہ میں آرکیٹیکٹ بھی ہوں اور سوشل ورک بھی کرتا ہوں, اپنی آواز کے لیے بھی جانا جاتا ہوں, تو کرناٹکا سرکار نے ان تمام مجموعی خدمات کے لیے مجھے سنکیرن کیٹیگری میں مجھے یہ ایوارڈ سے نوازا ہے. اور آج مجھے بیحد خوشی ہو رہی ہے کہ کرناٹکا اردو اکیڈمی, جس کا میں رکن بھی ہوں, اور یہاں کی اکیڈمی نے مجھے آج یہ عزت افزائی دی. میں بہت اردو اکیڈمی کا ممنون و مشکور. بہت اچھا ہوا کہ ظفر محی الدین صاحب واقعی بہت ہی پڑھے لکھے اور اسٹیج سے جڑے ہوئے, فلموں سے جڑے ہوئے, ادب سے جڑی ہوئی شخصیت ہیں. تو ان کو بہت پہلے ملنا چاہیے تھا, لیکن بعد میں ملا. پھر بھی بہت اچھا ہوا کہ انہیں یہ ایوارڈ ملا ہے. میں ان کو اس ایوارڈ کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی, اردو اکیڈمی سے جو آج عزت سے بھی نوازا گیا ان کو, تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے بھائی, ایک اچھا, ایک بڑا انعام ان کو ملا ہے. اردو اکیڈمی کا فرض بھی بنتا ہے, اور اردو اکیڈمی بہت فعال ہے اور سارے فنکاروں کے لیے بہت کام کرتی رہتی ہے. خاص کر مفتی محمد علی قاضی صاحب اور منیر احمد جامی صاحب اور انیس صدیقی صاحب اور بہت سارے جو ہیں لوگ ہیں اکیڈمی سے جڑے ہوئے, بہت قابل ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں اور اردو کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں. اردو ادیبوں کے لیے, اردو اساتذہ کے لیے, اردو کے فنکاروں کے لیے جو کچھ ایک کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بھائی, یہ ظفر محی الدین نے کرناٹک جیسے ڈرامہ کے سلسلے میں, اردو ڈرامہ کے سلسلے میں اس بنجر زمین میں انہوں نے جو گل کھلائے ہیں, اس سے ان کا یہ حق بنتا تھا کہ ان کو یہ اعزاز دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت پہلے ان کو اعزاز ملنا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی دیر آئے درست آئے. ظفر محی الدین نے اردو ڈرامہ کی بہت خدمت کی ہے, اور یہ خالی بنجر سرزمین میں چیزوں کو اگانا, نئے پودے اگانا جو ہے بڑا کٹھن, بہت مشکل کام ہوتا ہے. ظفر نے کام کر دکھایا ہے اور ان کا جذبہ زندہ ہے. انشاءاللہ ہم ان سے مزید اردو ڈرامہ کی سمت, مزید ترقی ہم دیکھ سکیں گے. میری تمام نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس قابل ہیں کہ ان کو مرکزی حکومت کا سنگیت ناٹک اکیڈمی کا ایوارڈ بھی ان کو ملنا چاہیے. انشاءاللہ ابھی نہ صحیح, چند دنوں میں ضرور ان کو ملے گا. جناب ظفر محی الدین کرناٹک اردو اکیڈمی کے رکن ہیں, اور حال ہی میں انہیں ریاست کرناٹک کا باوقار راجیوتسو ایوارڈ سے انہیں سرفراز کیا گیا ہے. آج یوم اردو کے موقع پر کرناٹک اردو اکیڈمی نے اپنے اراکین کی موجودگی میں اور دیگر تمام عہدیدار دار جیسے کہ چیئرمین تھے اور دیگر تمام افسران کی موجودگی میں انہیں تہنیت پیش کی گئی. ظفر محی الدین سے میرے بڑے دیرینہ تعلقات رہے ہیں. 45 سال سے ان کی میری دوستی ہے. اور ایک چیز میں یہاں پر ایک پہلو اس کا پیش کرنا چاہوں گا کہ اس زمانے میں جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, نہ پیجر تھا نہ موبائل تھا, اور ہمارے پاس اپنی حالت میں فونز بھی نہیں تھے. جب ہم ہاسٹل سے اپنے گاؤں جاتے, یہ اپنے ہاسٹل سے جب گاؤں جاتے, ہم بنگلور یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے, تو میں انہیں خطوط لکھا کرتا تھا. یہ خطوط مجھے نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے پڑھنے کے بعد اس کو سیو بھی کیا ہے, محفوظ بھی رکھا ہے. تقریباً 7 سال کے دورانیے کے تمام خطوط انہیں سنبھال کر رکھ کر میری شادی کے دوران جس دن میرا نکاح ہوا, انہوں نے مجھے ایک تحفہ پیش کیا کہ اعظم کی قلم سے ہماری یادیں. تو چھوٹا چھوٹا کاغذ کا ٹکڑا جس پر میں نے میسیج لکھا تھا, وہ بھی انہیں محفوظ کر کے مجھے وہ تحفہ پیش کیا ہے. آج کے اس دور میں وہ یاد کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ دوستی میں ایسی روایت آج کل شاید دیکھنے میں نہ ملے گی. اور انہوں نے نہ صرف فلموں کے لیے اپنی آواز دی ہے, ڈراموں کے لیے اپنی آواز دی ہے, سیریلز کے لیے آواز دی ہے. تقریباً 12-13 ڈرامے انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ پیش کیے ہیں. اور لے دے کر ہمارے پاس ساؤتھ انڈیا میں یہ ایک ہی نام ہے جو بڑی ہی طور پہ نمایاں ہمیں نظر آتا ہے ہندی اور اردو تھیٹر کے حوالے سے. انہیں جو اعزاز ملا ہے ہم سب کو بڑی خوشی ہے, اور ہم یہ خواہش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں
کہ مزید اور ترقی کے منازل وہ آسانی سے طے کریں۔ اصل میں ظفر صاحب اکیڈمی کے ممبر ہیں، میں بھی ممبر ہوں، اس سے بڑھ کر وہ میرے دوست ہیں، میں ان کا دوست ہوں۔ اس ناطے جب انہیں ایوارڈ سے نوازا گیا اور اس کی خبر مجھے ملی تو بے انتہا خوشی ہوئی، مجھے بڑا خوشی کا احساس ہوا کہ میرے ایک دوست کو اس اعزاز سے نوازا گیا ہے جو کہ اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو فوراً میں نے اکیڈمی کو اپروچ ہوا، اکیڈمی کے سامنے میں نے یہ بات رکھی، چونکہ ظفر صاحب ہمارے اکیڈمی کے ممبر بھی ہیں اور اکیڈمی کے لیے یہ ایک باعث فخر بات بھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ایک تہنیتی تقریب ان کے اعزاز میں منعقد کی جائے، اور میری اس تجویز کی تمام ارکان نے تائید کی، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا اور آج کی یہ نشست جو ہے منعقد ہوئی۔ کتنی خوشی ہو رہی ہے سر؟ جی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے ایک دوست نے اتنا بڑا اعزاز حاصل کیا، اور پھر جو اردو کے تئیں ان کی جو خدمات ہیں وہ بھی قابل تعریف ہے۔ اچھی دوسری ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا یہ اجلاس جو ہے صرف آپ کی تہنیتی تقریب پر ہی مشتمل نہیں رہا، بلکہ ہم نے اس کو یوم اردو سے بھی جوڑ لیا، اور اسی سلسلے میں ہم نے مختلف دانشور حضرات سے جو اردو کے ہیں، جیسے ممنون سعید صاحب ہیں، جیسے رحیم ریاض صاحب ہیں، اور خود ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، ان لوگوں سے ہم نے اردو کے تعلق سے کچھ بیانات بھی سنے جو کافی کارآمد اور بڑے ہی معلومات افزا بیانات۔ آج اردو کی صورت حالات کے پیش نظر انہوں نے جو بیانات کا اظہار کیا، واقعی بڑی قابل فکر، قابل قدر باتیں انہوں نے ہمارے سامنے رکھی۔ درپیش مسائل جو اردو کو ہیں اور ان کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے، اس پر گفتگو رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ممبران شورا ہیں ہمارے، ان پر مشتمل ایک شعری نشست کا بھی اہتمام ہوا۔ کافی اچھی تقریب ہم نے سجائی۔ میں اکیڈمی کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے میری اس تجویز کو قبول کیا اور آج کی اس کی تقریب کا انعقاد کیا۔ ظفر محی الدین صاحب کے بارے میں بس یہ کہوں گی کہ ڈیزرونگ پرسن، یعنی کئی لوگوں کو ایوارڈ ملتا ہے لیکن اس سے ایوارڈ کا وقار بڑھتا ہے کہتے ہیں، ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ظفر محی الدین نے ایسا کام کیا ہے کہ کہیں بھی کرناٹکا کی پہچان ہوتی ہے کہ ظفر محی الدین ایک آرٹسٹ ہیں، اردو سے محبت رکھتے ہیں، بلکہ اپنے کام میں ڈیڈیکیٹڈ ہیں، وہ بہت زیادہ جم کے کام کرتے ہیں، جنون کی حد تک اس میں جا کر کام کرتے ہیں۔ تو ایسے ایوارڈ اگر لوگوں کو ملتے رہیں تو دوسرے لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے اور دوسرے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی اچھی مثال قائم ہوتی ہے۔ تو یہ کہوں گی، میں پہلے تو ظفر محی الدین صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں، اور اللہ کرے کہ اور بھی ان کے کام سامنے آئے اور بھی وہ ڈرامے کرتے رہیں اور اپنی آرٹ کو اسی طرح بڑھاوا دیں۔ اور ایک بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بچوں کو سکھانے کے لیے کوئی کسی کورس کا اجرا کر رہے ہیں یا کسی کورس کو آگے لانا چاہ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ پھر تو میں نے بھی شروع سے کہا تھا، شاید میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ اردو میں اگر سمجھیے کہ کلاس میں مکالمے کے طور پر اسباق بھی اگر سکھایا جائے تو بچوں کو یاد بہت اچھی طرح رہتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ ڈرامہ ایک ایسا فن ہے جس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ مکالمے جو ہوتے ہیں یا اس کی عبارت بھی ہوتی ہے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے تمام اسباق میں موجود ہوتا ہے۔ بغیر مکالموں کے تو کوئی کہانی پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے لوگ رہتے ہیں، کہاں کی تہذیب کیا ہوتی ہے، وہ کس طرح سے بات چیت کرتے ہیں، اور پھر زبان کا اتار چڑھاؤ کیسا ہوتا ہے، تلفظ کیسا ہے، بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں اس فن کو آگے بڑھایا جائے، اس کو ترقی دی جائے تو بہت اچھا ہوگا۔